देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, हमारे इलाके में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद कमी है। पीने के पानी, रोजगार और सेहत के मसाइल भी हैं। माजी में नौजवानों के साथ रोजगार के मौके पैदा करने के वादे तो बहुत हुए, लेकिन ये वादे आज तक पूरे नहीं हो सके। आप सोच रहे हैं कि शायद ये मेरे घर की या मेरे इलाके की बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बातें हैं गिलगित के अवाम की। 7 जून को गिलगित में इंतखाबात का दंगल सजेगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी मैदान में है। ये वो इलेक्शन है जिसमें वफाक में बैठी 2 पार्टियां आमने सामने। कैप्टन सफदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरगर्म है। उन्होंने जो पीपल्स पार्टी पर तंज किए, आइए वो भी सुनते हैं। अगर नवाज शरीफ के 3 साल निकाल दे तो जीबी में पीछे कोई मिलेगा? आपको मिलेगा? एक चीज मिलेगी हर इलेक्शन में, रोटी कपड़ा और बकार, रोटी कपड़ा। अब सवाल ये कि दोनों पार्टियां पीटीआई को छोड़कर एक दूसरे पे तनकीद के निश्तर क्यों बरसा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बिखरी अपोजिशन के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ी जमात है पीटीआई। इनमें मौजूद रहनुमाओं का एक ही मिशन था, इमरान खान की रिहाई। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में तफरीक बढ़ती जा रही है। पार्टी रहनुमाओं ने शेख वकास पर इल्जाम लगाया है कि अब शेख वकास और इल्जाम एक लगाया और उसके बाद अब शेख वकास ने जवाब दिया है। जो जवाब दिया ये वो सुनते हैं। मैं तो मुझसे नकवी से मुलाकात मेरी तो होती नहीं, वो तो मुझे मिल नहीं सकता। मैं तो इश्तिहारी भाई जिनके हाथ पड़ते हैं मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ बेशक ऑपरेशनल मामलात के लिए ही पड़ते हों, उनको चाहिए कि खान साहब को निकालें, उनके लिए रास्ता निकालें। फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं। ऑपरेशनल मामला सवाल ये है कि पार्टी के अंदर एक दूसरे को लेकर इतने शक व शुबहात क्यों हैं। कोई अगर किसी से मिल भी लेता है तो उस पर उसके साथ मुलव्विस होने के इल्जामात लग जाते हैं। क्या वाकई पार्टी के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के बंदे मौजूद हैं? सवाल। और दूसरी जानिब ये सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई क़यादत से MWMP के मैप समेत मजीद 2 जमातों की क़यादत के राब्ते भी हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक अभी तक नहीं हो सका है किसी भी मामले पर। दूसरी जानिब ये है कि लड़ाई झगड़े की बातें, आपस में जो है इत्तेफाक ना होने की बातें ज़बान ज़द आम हैं। और अब जब इलेक्शंस हो रहे हैं जीबी के, तो उसमें भी एक बात ही कही जा रही है अपोजिशन की जानिब से कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। और पीटीआई तो ये कह ही रही है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे के ऊपर तीर निश्तर बरसा रहे हैं। इसी सब पे बात करेंगे जी। मेरे साथ पैनल में मौजूद है शाहिदा रहमानी साहब हैं, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, राजा उसामा सरवर साहब हैं, MNA मुस्लिम लीग नून से, और बशीर खान है, MNA पीटीआई से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तीनों मेंबर कौमी असम्बली, तीनों की तरफ जाऊंगी और बड़ी पर्टिनेंट आज गुफ्तगू करेंगे। शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले शाहिदा साहबा, इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद कमी, पीने के पानी के मसाइल, रोजगार, सेहत के मसाइल, ये वो सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। अभी कैप्टन सफदर का आपने शॉर्ट सुना, उन्होंने क्या कहा। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग पे इल्जाम लगा रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी पे लगा रही है, और पीटीआई ये कह रही है कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही, हमारे तो बंदे ही उठा लिए गए पहले ही इलेक्शन से। और वो कौन बंदे? अहम बंदे, मेंबर कौमी असेंबली जो है उनको रोका जा रहा है, उनको सूबाई असेंबली उनको जाने नहीं दिया जा रहा, उनको फड़ लिया गया है, उनको रोक लिया गया है। आखिर का, और फिर आप लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जी नहीं ये तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन दी है। बिलावल साहब ने भी कहा कि जी एक मेहमान आया है, वो सबको पता है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा। फिर अभी आज जो कैप्टन सफदर ने कहा, फिर एहसन इकबाल साहब और बिलावल भुट्टो सरदारी साहब का आपस में तकरार कि उन्होंने कहा कि जी 200 यूनिट मेगा और बिजली के वॉट लगने चाहिए। उन्होंने कहा वो तो हमारे बाएं हाथ का गेम है, यूं लगा लेते। तो उन्होंने कहा लगाए क्यों नहीं। अब ये जो बातें हो रही है मैदान में, आखिरकार इसका मकसद क्या है? और जीवी के इलेक्शंस में क्या ये सिर्फ इलेक्शंस की नुमाइया कैंपेन की वजह से सब कुछ हो रहा है, या फिर वाकई ये वो हकीकतें हैं, तल हकीकतें जिनके बारे में एक दूसरे से आशना कर रहे हैं अब इस वक्त लोग, दोनों जमातें? जी बहुत शुक्रिया रिदा। सबसे पहली बात तो ये कि देखें इलेक्शन का माहौल है और हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर उतरी है। जो उसकी कारकर्दगी माजी में रही वो अपनी कारकर्दगी के बेस पर वोट लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि आपने देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो एहलियान गिलगित बिल्तिस्तान पर और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहसानात हैं, वहाँ के लोग खुद उसको ऑन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखा कि आपने वहाँ जो हमने गंदम और दीगर अशिया पे जो सब्सिडी दी, जो यही वजह है कि वहाँ के लोग हमेशा पीपल्स पार्टी के वफादार भी रहे हैं, वोट भी देते हैं। और आपने देखा कि माजी में भी जिस तरह इलेक्शन चुराए गए, अभी भी वो
خود بتائیں کہ کیوں پنجاب سے جو ہے 6000 پولیس اہلکار جو ہے وہاں منگوائے گئے، جبکہ وہاں پہ چند صوبائی حلقے ہیں، آپ کو پتہ ہے 40 پلس جو ہیں حلقے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے 6000 پولیس جو ہے یہاں پنجاب، وہاں کی مقامی پولیس بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے. گلگت بلتستان کے حالات کوئی ایسے نہیں کہ جو کنٹرول سے باہر ہیں اور اس کے لیے مزید نفری منگانی پڑ رہی ہے. اسلام آباد سے بھی گئی نفری، لیکن اس کے بعد پنجاب سے منگانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ یہ فارم 47 والے ہیں، جس طریقے سے ان کو 24 میں اقتدار ملا، اب یہ چاہتے ہیں اسی طرح سے گلگت میں جا کر اپنے اثر رسوخ کے بنا پہ رزلٹ کو چینج کرائیں اور فارم 45 کی جگہ 47 پہ جو ہے وہ انتخابات کے نتائج کو چینج کرائے، جس کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. آپ بتائیں ابھی وفاق میں کس کی حکومت ہے؟ نون لیگ کی. پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ نون لیگ کی. اب یہ کہتے ہیں ہمارے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو بھائی کر دیتے ہیں الیکشن سے رہے ہیں. تو آپ جو ہے آپ 5 جون کو بجٹ پیش ہو لینے دیتے نا، جو کل ہونا کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے عوام پہ ٹیکسز لگا کے، پیٹرولیم لیویز لگا کر، الیکٹریسٹی کے اوپر اتنے ٹیکسز لگا کے عوام کو تو مہنگائی کے لیے آپ دباتے چلے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی جو آپ کی ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ کے ٹارگیٹ کو پورا نہیں کر سکے، اور پھر غریب عوام جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہی مارا جائے گا، وہی پھر مزید ٹیکسز لگا کے جو ہے وہ بجٹ لے کر آئیں گے. اور یہی وجہ ہے حکومت بجٹ کیوں نہیں 5 جون کو لا رہی، چاہتی ہے کہ 7 جون کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے عوام کو بے وقوف بنا کر وہ ووٹ لے لیں، تو پھر 8 جون کو بجٹ پیش ہو جائے یا 10 جون کو. تو حکومت کیوں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے؟ ایک اناؤنسڈ سیشن تھا، بجٹ سیشن 5 جون صدر صاحب نے بلا لیا تھا، اس جو ہے وہ گورنمنٹ نے پوسٹ کرایا. تو یہ گورنمنٹ کی کارکردگی. اگر آپ چاہتے تو آپ جو ہے بجلی بھی فری کر سکتے تھے، بجلی بھی دے سکتے تھے، آپ کے پاس انفراسٹرکچر کا بھی آپ تو ماسٹر ہیں، کیوں نہیں آپ نے وہاں پہ جال بچھا دی؟ آپ کی تو وفاق تھی نا، آپ تو کر سکتے تھے. آپ نے تو تمام جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں اس میں کٹوتیاں کر دی، ہر جگہ کٹوتیاں کر دی، ہر جگہ. صرف آپ کا کام ہے عوام کو ٹیکسز لگا کر مہنگائی کے مارے لوگوں کو جو ہے مزید مہنگائی اور اس کے بوجھ میں ٹیکسز کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی مہنگی ہے، سرمایہ دار آپ کا بھاگ رہا ہے، یہاں سے آپ کے ایکسپورٹ کی جو حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو کون سی ایسی پالیسی ہے جو گورنمنٹ پی ایم ایل این کی کرائے؟ وقت ہوتا ہے کہ ہم الیکشن کے بعد دیکھا بھی اختلافات، جمہوریت کی بات آتی ہے تو پھر آپ پارٹیز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بھی بناتے ہیں اور ملک کو جو درپیش چیلنجز سے. لیکن جو حقیقت ہے وہ تو الیکشن میں ساری صورتحال واضح طور پہ آتی ہے. ہر حکومت، ہر کوئی بھی پارٹی ہے وہ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ اترتی ہے اور ریئلٹی عوام کے سامنے رکھتی ہے کہ وہ اپنے ضمیر کا فیصلہ، ووٹ جو ہوتا ہے بڑی ایک قوم کی امانت ہوتی ہے، تو وہ اس کی ماضی کی کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے عوام اپنا فیصلہ کریں. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف آؤں گی راجہ اسامہ سرور صاحب. سب وفاق میں اتحادی ہونے کے باوجود مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی گلگت کے انتخابی دنگل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سارے گلے شکوے اب ہو رہے ہیں جو کہ اتنے دن سے نہیں ہو رہے تھے. کیا کہیں گے؟ راجہ اسامہ سرور صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ اسامہ سرور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اسامہ سرور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا راجہ اسامہ سرور صاحب آپ کا میوٹ ہوا ہے مائک، اگر آپ پلیز اسے ان میوٹ کر دیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اسامہ صاحب. جی سوری میرے تھوڑے سگنلز شارٹ ہو گئے تھے، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا اچھا میں بتا دوں. میرا سوال یہی تھا، وفاق میں ہم دیکھ رہے ہیں اتحادی ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی گلگت کے انتخابی دنگل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دونوں بڑی جماعتیں ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے بجائے اس دفعہ اپنی تمام تر تنقید کا رخ ایک دوسرے کی طرف کیے ہوئے ہیں. دیکھیں جی میں آپ کو یہ سب کو پتہ ہے کہ جی ہر پارٹی اپنے سلوگن کے ساتھ الیکشن لڑتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے، یہ مسلم لیگ نون کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے الیکشن اپنے حساب سے اپنے سلوگن پہ لڑیں.
ہم مسلم لیگ نون والے اپنے حساب سے اپنے سلوگن پہ الیکشن لڑتے ہیں. ہر جماعت کا یہ حق ہے, اور ڈیولپمنٹ کو ووٹ دینا چاہیے جی. جو کام کر رہا ہے اس کو ووٹ پڑے گا جی. آج تک پاکستان میں تو ہم نے وہی دیکھا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میاں محمد نواز شریف یا میاں محمد شہباز شریف نے کیا, مسلم لیگ نون نے کی ہے. آج ہم اس کو کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں کہ بجٹ کیوں نہیں آ رہا. اس طرح تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ بجٹ اس لیے نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ کی طرح گین کرنا چاہ رہی ہے, کچھ اور اس میں ہمیشہ کی طرح پیپلز پارٹی اپنی ڈیمانڈز رکھ رہی ہے. 1400 ارب آپ مانگ رہے ہیں دوبارہ اپنے بجٹ کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, جبکہ حالات سب کو پتہ ہے کہ کیا کہ سارا بوجھ وفاق اٹھاتی ہے. یہ ڈیبیٹ بہت بڑی ہے جی, مگر بیسکلی یہ آزاد کشمیر کا ایک الیکشن, جے بی کا ایک اپنا ایک الیکشن ہے جی. ادھر ہر پارٹی کوشش کر رہی ہے اس کی حکومت بنے, اور یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے کہ بالکل ہم وفاق میں اکٹھے ہیں, اور مگر ہم اپنے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں جی بی میں, اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. ہم وہ اپنی پرفارمنس پہ ووٹ مانگ رہے ہیں, ان کی لیڈرشپ بھی ادھر موجود ہے, ہماری لیڈرشپ بھی ادھر موجود ہے, ہمارے بھی پارٹی کے سینئر رہنما ادھر موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی سینئر رہنما موجود ہیں, اور پارٹیوں کے بھی سینئر رہنما ادھر موجود ہیں. سب ووٹ مانگ رہے ہیں, اور یہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے. جس کو عوام میں رضائی ملے گی وہ حکومت بنائے گا, جس کو لوگ چوز کر کے آگے لائیں گے وہ حکومت بنائے گا. اور تھوڑی دیر پہلے ہماری بہن ہے, انہوں نے حکم فرمایا کہ جی 6000 پولیس والا یہاں سے کیا. یہ ہر جگہ ہوتا ہے جی, جب کہیں پولنگ ہونی ہو جس صوبے کی تو پولیس ایکسٹرا جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی نہ خوشگوار واقعہ ایسا موجود پیش نہ آئے کہ کوئی جانی نقصان ہو. کیونکہ جی بی میں کافی ایشو ہے, اگر اس سے کوئی آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے یہ تو ان کی مرضی ہے, مگر کافی سیکٹیرین ایشوز بھی ہیں, کافی اور معاملات بھی ہیں جن پہ ایشوز بن جاتے ہیں. ابھی ہمارے کافی سینئر لیڈرشپ بھی ادھر تھی, تب بھی ان کو یہ فیس کرنا پڑا تھا کچھ جگہوں کچھ سیٹس پہ. تو ان چیزوں کو بالا تر رکھ کے ہمیں ایک اچھا الیکشن لڑنا چاہیے ساری جماعتوں کو. جس کو عوام رضائی دے گی, عوام آگے لائے گی, وہ حکومت بنائے گا. رائٹ. سو میں بشیر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بشیر صاحب, کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں, چونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساری سچویشن میں, سو کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سب میں اپنی الیکشن کیمپین جو ہے اس کو مزید اسٹرانگ کر سکتی ہے اور گلگت کا مارکا کے اپنے نام کر سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. اصل میں گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے یا سلیکشن ہو رہا ہے جی, یا جو کچھ ہو رہا ہے وہاں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ 2024 میں جی پہلے بھی ہوا تھا ہمارے ساتھ جنرل الیکشن میں, پاکستان کی جنرل الیکشن میں ہوا تھا جی. اور اس وقت بھی قاضی پاکستان نے ہم سے بلا بھی چھین دیا, اور الیکشن کمیشن نے ہمیں پی ٹی آئی کے نام سے بھی وہ رجسٹر نہیں کیا گیا. یہ سارے سب کچھ اب بھی ہو رہے ہیں جی. وہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارا انتخابی نشان بھی نہیں ہے. انتخابی نشان کے بغیر ہم لڑ رہے ہیں جی, آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آزاد الیکشن اور ایک پارٹی کے الیکشن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. ہم آئین پہ عمل ہی کرتے نہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں. 1970 میں جو الیکشن ہوا تھا وہ کسی حد تک صاف شفاف الیکشن تھا. اس کے بعد بات آ رہی ہے جی؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر جی. تو وہ 1970 میں تو ایک کسی حد تک وہ تو صاف شفاف الیکشن تھا. اب یہ الیکشن 1973 کے آئین کے تحت اگر ہو رہی ہے تو آپ دیکھیے اس کو کہ ہمارے ساتھ وہ کیا رویہ کر رہا ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن جو ہمارے ساتھ اس نے کیا, ہمارے ساتھ ٹینٹ ہے یا تو ہمارے ساتھ یا دوسری نشان ہے جی, اس نے الاٹ کیے ہیں جی. تو ہم اس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو ہم کس طرح مقابلہ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ؟ 47 والے ہیں, وہاں بھی پام 47 والے آئیں گے جی. مگر یہ پام 47 کا مقابلہ ہے جی ان دونوں کے درمیان. پام 47 کے لیے وہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ وفادار ہیں, اس لیے ہماری وفاداری کو قبول کریں
اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نشستیں دیجیے. اس پہ جھگڑا ہے جی. اس جھگڑے کے لیے دونوں میدان میں اس نے اتارے ہیں جی, اور مقابلہ کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں واپس آؤں گی شاہدہ رحمانی صاحبہ کی طرف. شاہدہ رحمانی صاحبہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کا پر بھی بتا سکتے ہیں کہ کیوں بجٹ ڈیلے ہوا ہے, اور آپ لوگ بھی کچھ گین کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ کیا گین کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب نے 5 جون کو بجٹ اجلاس طلب کر لیا تھا. اگر پیپلز پارٹی کو کوئی بلیک میلنگ کرنی ہوتی تو 5 جون کو ہم بجٹ اجلاس طلب نہیں کرتے. کس نے پوسٹ پون کیا؟ پی ایم ایل این کی حکومت ہے, انہوں نے پوسٹ پون کیا تاکہ گلگت کے الیکشن کے نتائج پر منفی اثرات نہ ہو, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے. آپ ان سے پوچھئے نا کہ یہ 6000 پولیس اہلکار 24 حلقے ہیں جہاں الیکشن ہوں گے گلگت بلتستان میں. 24 حلقے, وہاں پر کیا مقامی پولیس نہیں تھی؟ کیا مقامی ادارے نہیں تھے؟ کیا مقامی انتظامیہ نہیں تھی؟ پھر اسلام آباد سے بھی آپ نے وہاں پولیس اہلکار بھیجے, لیکن اس کے بعد آپ نے پنجاب سے بھیجا. سندھ سے منگا لیتے نا 3000 پولیس اہلکار, سندھ سے منگا لیں. 3000 کے پی کے سے منگا لیں, کے پی کے تو قریب تک کے پی کے سے منگا لیتے ہیں. لیکن نہیں, آپ نے تو چونکہ آپ فارم 47 کے ہیں پیداوار ہیں, آپ کو چاہیے الیکشن کے نتائج اپنی مرضی کے. یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کی حرکتوں پہ الیکشن کی شفافیت پر جو ہے وہ نشان اٹھ رہا ہے, سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. جس طریقے سے میں تو سمجھتی ہوں بالکل تمام پولیٹیکل جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, جو چیئرمین ہمیشہ کہتے ہیں. کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ کیوں پی ٹی آئی کو روکا جاتا ہے؟ کیوں پیپلز پارٹی کو روکا جاتا ہے؟ کیوں دیگر پارٹیز کو روکا جاتا ہے؟ یہ الیکشن, یہ جمہوریت نہیں ہے. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہر ایک کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے. ہر ایک شخص کو, ہر ایک پولیٹیکل جماعت کو اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ اترنے کا رائٹ ہے. اور بالکل الیکشن کے اندر ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر پی ٹی آئی کے اوپر مقدمات ہیں یا ان پر کیسز ہیں تو وہ بھگت رہے ہیں, کیسز کو عدالتوں میں فیس کر. پولیٹیکل جماعت کے لوگ جا رہے ہیں, دیگر جماعتوں بھی گئے نا, نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں, چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں, دیگر پارٹیز کے بھی بیٹھے ہیں. تو کیوں ریسٹرکشن ہے؟ کیوں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. میں راجہ اسامہ سرویر صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. ایک امپورٹنٹ بات, آج اپوزیشن کے جو چیئرمین ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے کہا ہے کہ جی بیرسٹر گوہر نے بھی کہ پی ٹی آئی کو اتنا نہ دبائیں کہ سسٹم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں. اور دوسرا پیپلز پارٹی بھی یہی گلا کر رہی ہے. بھائی آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ گلگت سے مینڈیٹ چاہیے تاکہ اسلام آباد جا کر کہہ سکیں کہ کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے گلگت کی آواز کو سننا ہوگا. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجٹ کا جو ایشو ہے, جو ہمارے جو مصدقہ ذرائع بتا رہے ہیں, پارلیمنٹ کے ذرائع بتا رہے ہیں میرے اپنے, اس میں تو یہ کہ جی اس وجہ سے آپ لوگوں نے بجٹ ڈیلے کیا ہے کیونکہ ایک ترمیم ہے جو کہ آنی ہے, اینڈ اس کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ راضی نہیں ہے, اور اس وجہ سے جو ہے اس طرح سے آن بورڈ نہیں ہے, اس طرح سے آپ کے ساتھ اگریڈ نہیں ہے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ, اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. سو کیا انسائٹس ہیں؟ میں تھوڑا سا چاہوں گی اس پہ ہم بڑی کھل کے پرٹیکولرلی بات کر لیں, کیونکہ اب سب کچھ سامنے آ چکا ہے آلریڈی. دیکھیں جی, پہلی بات کہ پیپلز پارٹی آج سے 2 دن پہلے ہر چیز پہ آن بورڈ آ چکی ہے. اوکے, اگر کسی کو نہیں پتا تو اپنی پارٹی لیڈرشپ سے پلیز آپ پوچھ لیں. آپ اوکے, کے 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ ہر چیز پہ بیٹھ کے اگری کر کے اٹھ چکی ہے. اوکے, اور دوسری بات, اب جتنے ہم پارلیمنٹیرینز ہیں ہم اپنی اپنی جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ہم اخلاق کا دامن تھام کے ایک دوسرے کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا بھی سکیں اور ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں. بات یہ ہے جی کہ الیکشن لڑنا ہر کسی کا حق ہے. جی بی کی حکومت کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی بجٹ آگے چلا گیا, بالکل ایسے نہیں ہوا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بجٹ پہ ایگری نہیں کر رہی تھی کچھ معاملات پہ, تو ان کی کمیٹیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا رہی تھی کہ ان کو ایگری کیا جائے کہ جب ہم اسمبلی میں داخل ہوں تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہوں. ابھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے, آج سے 4 دن بعد جب بجٹ پیش ہوگا آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ بجٹ پہ آن بورڈ ہوگی اور ایم کیو ایم بھی آن بورڈ ہوگی, اور باقی جو سی
چھوٹی جماعتیں وہ بھی آن بورڈ ہوگی تب بجٹ کلیئر ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کی تھی ترمیم, ابھی ایز سچ تو کوئی ترمیم ہمیں نہیں بتائے گی. ہماری اپنی پارلیمانی باڈی کی طرف سے یا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یا کسی نیشنل لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے. ابھی تک ہمیں اس چیز پہ بریف نہیں کیا گیا. جس دن آپ کی پارلیمانی باڈی میں یہ لایا جائے گا بل, ہمیں بتایا جائے گا, تو اس میں ہم ضرور آپ سے بات کر سکتے ہیں. ابھی تک ایسی کاسرائیاں ضرور ہے کہ جی اس میں صوبے ہیں, اس میں این ایف سی ہیں, اس میں اور بڑی چیزیں ہیں. ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ ہمیں بتایا گیا ہو, جس پہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں. ایسی ابھی تک کوئی بات نہیں ہے. ابھی تک صرف جی بی کا الیکشن ہی ہے جس پہ سارے کانسنٹریٹ کریں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو. دوسرا, پیپلز پارٹی کے جو بھائی عرض فرما رہے ہیں کہ آپ این او سی لے کے جائیں, آپ کا الیکشن لڑنا حق ہے. آپ میں سے بتا دیں کتنے لوگوں نے این او سی لیے, کتنے پارلیمنٹیرینز ادھر این او سی لے کے گئے. اگر نواز شریف صاحب این او سی لے کے جا رہے ہیں ادھر الیکشن کی کمپین کرنے, بلاول بھٹو صاحب الیکشن کے لیے این او سی لے کے جا رہے ہیں, تو آپ بھی این او سی اپلائی کریں. آپ کا بالکل حق ہے. مگر آپ این او سی کے بغیر جا کے کہیں ہم کسی لا کو نہیں مانتے, ہم کسی چیز کو نہیں مانتے اور ہم کمپین کریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ تو ہلو جی 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 راجا اسامہ صاحب. اچھا, ان کی لائن سٹارٹ ہو گئی ہے. اب میں جاتی ہوں بشیر صاحب کی طرف. بشیر صاحب, ایک تو جواب آپ رسپونڈ تو کریں گے ہی کریں گے ساری بات کا, لیکن دوسری بات سوال یہ بھی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے اس وقت کہ یہ تو چلیں اچھا ہے کہ ویسے آپ ایک تنقید سے بچ گئے ساری صورتحال میں نا, کیونکہ آج خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگلے 5 سال میں گلگت کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ہنزا کو کراچی جیسا بنانا ہے یا لاہور جیسا. یعنی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی پہ تنقید کی, پی ٹی آئی پہ نہیں کی. تو انہوں نے شکر ہے یہ نہیں کہا کہ پشاور جیسا یا لاہور جیسا یا کراچی جیسا, انہوں نے لاہور اور کراچی کا کمپیریزن کر دیا ہے. یہاں آپ کو ویسے خوش ہونا چاہیے, کیا کہتے ہیں؟ جی میں یہ اصل میں بات یہ ہے جی, جو گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے جی ہمارے ساتھ یا یہاں پہ ہو رہا ہے جی, وہ تو لاہور اور کراچی کی بات نہیں ہے جی. ہمارے ساتھ تو پوری پاکستان میں بھی ہو رہے تھے جی سارے. یہ جس طرح گلگت بلتستان کی نوسی والی بات ہے جی, تو پھر میرے خیال میں ہم جب ضلع گیر سے آگے جائیں گے چک درہ سے تو نوسی لینا پڑے گا, کیونکہ ہم ملاکڑ میں داخل ہوتے ہیں, پھر ملاکڑ سے آگے مردان میں داخل ہوتے ہیں, تو ایک ایک نوسی یہاں پہ بھی لینا پڑے گا. پھر یہ تو ایک ہی پاکستان ہے, ایک ہی پاکستان میں نوسی لینا. وہاں پہ ہماری پارٹی ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی ہے, وہاں پہ لوگ ہے, عوام ہے اس ملک کے. اس کے ساتھ ہم وہاں پہ جا کے اگر اس کے مسائل پہ بات کریں گے, اپنا منشور پیش کریں گے جی. وہاں پہ ہماری حکومت رہی ہے پہلے سے, خالد خورشید صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اس کے ساتھ کیا ہوا جی. یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوتی جی جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جی پی ٹی آئی کے ساتھ. اور پی ٹی آئی پہلے بھی یہ 1970 میں جب ہوا الیکشن اور اس کے بعد اس کے نتائج کو قبول نہیں کیا گیا تو کر دیا گیا جی. اس طرح اب بھی بلوچستان میں جو ہو رہے ہیں جی, اور دہشت گردی کا جو لہر ہے جی, یہ سارے اس ملک میں اس لیے ہے جی کہ یہاں پہ نہ صحیح جمہوریت ہے, نہ آئین کی بالادستی ہے, نہ قانون کی ہے جی, نہ قانون کی پاسداری ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہے جی. ہمارے لیے سب کچھ. یہ تو این او سی لے رہے ہیں تو کس سے لے رہے ہیں جی؟ این او سی تو اس کے اپنی این او سی ہے جی. کس نے این او سی دیا اس کو؟ اگر کوئی اس ملک میں ہم فوجیوں سے این او سی لیں گے کہ ہم بلوچستان جا رہے ہیں یا سندھ جا رہے ہیں یا پنجاب جا رہے ہیں جی, یا گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر جا رہے ہیں جی, ہم تو یہاں سے اگر جائیں گے افغانستان تو این او سی لینا پڑے گا جی. کون سی این او سی ہم لیں گے جی؟ رائٹ, ٹھیک ہو گیا ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں شاہدہ صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
شاہد آبادی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلے میں راجہ اسامہ سرور صاحب کی طرف جا رہی ہوں. مین وائل راجہ اسامہ سرور صاحب ایک بڑا معاملہ چلے سامنے آیا اور شکر ہے میں یہ کہوں گی کہ ہم نے اس وقت دیکھا ہے کہ خرم دستگیر صاحب نے ایک کمپیریزن دیا. انہوں نے کہا کہ اگلے 5 سال میں ہنزا کو کراچی جیسا بنانا ہے یا لاہور جیسا ہے. یہ گلگت کے عوام کو گلگت بلتستان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. تو چلے شکر ہے کہ آپ لوگوں نے پشاور کا نام نہیں لیا اس دفعہ. آپ کی توپوں کا رخ پی ٹی آئی کی طرف نہیں ہے. لیکن جی بات یہ ہے کہ اگر حق سچ پہ فیصلہ کیا جائے تو آپ سے میں سوال پوچھ لیتا ہوں, کیا لاہور بہتر ہے, کیا پشاور بہتر ہے, یا کیا کراچی بہتر ہے؟ آپ خود رینک کر کے مجھے بتا دیں. یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے نا جی کہ لاہور میں ایک انبار ہے ترقی کا. کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, بہت بڑا شہر ہے. اس کی آپ حالت دیکھ لیں, روڈز کی, انفراسٹرکچر کی, پانی کے مسائل ادھر دیکھ لیں. پشاور کا آپ حال دیکھ لیں, ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, آپ پولیس سسٹم دیکھ لیں. آپ جون سے سسٹم میں آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ اس میں چیلنج کر سکتا ہوں پنجاب بہتر ہے. ہر چیز میں بہتر ہے. ایجوکیشن, ہیلتھ, آپ کے اسکولنگ سسٹم, آپ کی پولیس, آپ کا انفراسٹرکچر, آپ کے ڈفرینٹ ادارے تو ماشاءاللہ پنجاب میں اتنے بن چکے ہیں جو نہ کراچی نے کبھی دیکھے ہوں گے نہ پشاور نے دیکھے ہوں گے. دیکھیں ترقی کو آپ اس پہ کرٹیسزم کر سکتے ہیں کہ اس کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا, شاید اس میں یہ فلا ہے یا کوئی اور فلا ہے, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب نے ترقی نہیں کی. اور پنجاب نے الحمدللہ جب ترقی کی ہے اس میں ہمیشہ نون کی حکومت ہوئی ہے. جب پنجاب میں کوئی بڑا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ آیا وہ نون نے کیا ہے. مطلب ہر جگہ نون نے ہمیشہ اپنا جھنڈا گاڑا ہے, کام کر کے دکھایا ہے. مگر آپ اس کو اس چیز میں دیں تو میں تو بالکل کہتا ہوں پشاور سے بھی بہتر ہے لاہور, اور کراچی سے بھی بہتر ہے. یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. ابھی ہم کراچی گئے تھے, ایک ڈیلیگیشن ہمارا گیا, تو میں تو پریشان ہو گیا کراچی دیکھ کے. میں تو حیران ہو گیا کہ کراچی کے لوگ یا کیسے سروائیو کرتے ہیں. آپ سے بڑا گلہ ہے, آپ کراچی آئے, آپ نے ہمیں بتایا نہیں, ہمیں موقع نہیں دیا آپ کی میزبانی کے لیے. بتانا چاہیے تھا آپ کو کراچی. ابھی اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو بتائیں گے آپ ہمیں. ضرور میڈم, ضرور آپ کو ضرور بتائیں گے. مطلب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ یار ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم شاید سب سے اچھے ہیں, شاید پیپلز پارٹی میں کچھ چیزیں ہوں جو ہم سے بہتر ہوں, پی ٹی آئی میں چیزیں ہوں کچھ جو ہم سے بہتر ہوں, مگر آپ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں اور ترقی کی بات کر رہے ہیں, اس میں نہ پی ٹی آئی ہمیں میچ کر سک رہی ہے نہ پیپلز پارٹی میچ کر سک رہی ہے ابھی تک. ٹھیک ہو گیا. بشیر صاحب سن لیا آپ لوگوں نے کہ لاہور سے بہتر کوئی نہیں ہے. جی لاہور کب سے جی دارالخلافہ تھا جی, تقریباً سارے ہندوستان اس وقت سے یہ بہت سارے وہاں پہ ہو چکے ہیں جی. ترقی کے کام وہاں پہ پہلے سے ہو چکے ہیں جی. ایسے نہیں ہے کہ اب لاہور بن گیا جی. لاہور مغلوں کے وقت میں آپ دیکھیں, اس سے پہلے جی انگریزوں کے وقت پھر دیکھیں, اس سے پہلے دیکھیں جو احمد شاہ ابدالی اور جو غزنوی تھے, جو ہماری لودھی تھے, غوری تھے, وہ بھی آئے گئے تھے اور وہاں پہ اس نے حکومت کی. تو اس وقت بھی یہ اس طرح ترقی یافتہ شہر تھا, اس طرح تو نہیں تھا. وہاں پہ کراچی بھی دیکھیں, لاہور تو ابھی بن چکا, پشاور جی اس میں بھی ہر آپ دیکھیں جی اس حکومت کے دور میں. اس کے علاوہ جو ہو چکا ہے وہ تو پیپل پارٹی اور نونوا دیتی جی. یہاں پہ ہمارے تو ابھی تقریباً 2013 سے ہم آ چکے ہیں, اور جو اصلاحات ہم نے کی ہے, جو ترقی ہم نے پشاور کو دی ہے جی, وہ آپ دیکھیں جی. آپ پشاور سے موازنہ کری جی, ہمارے 15 سال کے آپ کے 40 سال آپ نے حکومت کی اس ملک پہ آپ نے 40 سال حکومت کی. 1985 سے آپ آ چکے ہیں جی. اور پنجاب میں لاہور سے باہر جا کے جی سرگودا کو بھی دیکھیں, اپنے مضافات کو دیکھیں, اپنے گاؤں کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہے جی. کسانوں کو دیکھیں کہ کسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی. آپ کی انڈسٹری کو دیکھیں, انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے اس دور میں جی. پہلے بھی تباہ کی, اب کچھ نہ کچھ ہوا. اس کے جو انڈسٹری تھے وہ تو کھل گئے, اس کے بعد پھر وہ بند ہو چکے ہیں جی. سارے بزنس مین, سارے جو جتنے بھی تجارتی لوگ ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہے تجارت کے ساتھ, وہ تو رو رہے ہیں جی. پنجاب کا کیا حال ہے جی. یہ مہنگائی جو ہے جی, یہ مہنگائی آپ دیکھیں, اس مہنگائی میں ایک غریب بندہ جو 45% یا 50%, 13 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں جی. 5 کروڑ لوگ ایک وقت کی روٹی
وہ نہیں کھا سکتے جی. ایک وقت کی روٹی بمشکل وہ کھا سکتے ہیں. اس لیے آپ مہربانی کر کے اس کی بات بھی کریں کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا. لوگ بھوکے سو رہے ہیں, لوگ بے تعلیم ہو رہے ہیں جی, بے روزگار ہو رہے ہیں جی. اس کی صحت کی سہولیات کیا ہے جی؟ اس نے آپ نے کیا دیا؟ صرف لاہور کے ایک شہر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے یہ کیا, یہ وہ کیا جی. رائٹ. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے بشیر صاحب کہ پارٹی کے اندر ایک دوسرے کو لے کے اتنے شک و شبہات کیوں ہیں؟ ابھی آپ نے شیخ وقاص صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ سنا. کیا واقعی پارٹی کے اندر ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, یہ پیچھے سے جا کے مل رہے ہیں, کوئی کسی کو کہہ رہا ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ کیوں ملاقات ہوئی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو آخر کار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جی اس طرح ہے کہ ہماری پارٹی ہے, یہ بہت بڑی پارٹی ہے جی, پوری دنیا میں 10 نمبر بڑی پارٹیوں میں شمار ہوتا ہے جی. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس میں ضرور گروپ ہوں گے جی, ایسے نہیں ہے کہ اس میں گروپ نہیں ہے, مگر یہ ساری گروپ عمران خان صاحب کی بالکل سارے ایک ہی ہے. پھر عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پہ وہ سارے اعتماد کرتے ہیں جی. عمران بغیر ہم چلتی نہیں ہے جی, کیسے چلیں گے؟ اس طرح کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے اندر. وہ تو سارے ہم کہتے ہیں, اب جو بھی اس نے کہا شاید یہ ایک اس کا ایک اپنا سوچ ہے جی جو وہ بیان دے رہے ہیں جی. تو پارٹی کے اندر یہ رفٹس جو چل رہی ہیں یہ کس طرح ختم ہوں گی؟ اس کا فائدہ تو دوسری پارٹیز اٹھا رہی ہیں مسلسل. کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جی. ہم تو جی عوام کے پاس نہیں ہے, نہ میرے پاس ہے جی, نہ کسی ایک گروپ کے پاس ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ہے جی. سارے عوام جی جتنی بھی ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز, سپورٹرز, سارے 3 کروڑ پہلے اس نے ووٹ لیے تھے, اب 4 خان صاحب لیں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ راجہ اسامہ سرور صاحب آپ کا, بشیر خان صاحب آپ کا, شاہد رحمانی صاحب آپ کا, تینوں موضوع مہمانوں کا بے شک شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان سے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.